सच्चाई के हवाले से हम बोलते रहेंगे, हक की बात हम करते रहेंगे, किसी को पसंद हो ना हो। कोई भी मोज़ेस रुक न खड़े हो के जब बात करते हैं टू द पॉइंट हो और एक ही सिमत पे हो। यहाँ तो इतना मिक्सचर बातें शुरू की, तो यहाँ होम को भी टच किया, एग्रीकल्चर को भी टच किया, हेल्थ को भी टच किया, फिर पर्सनल ऐसे चीज़ थे उनको भी किया इन्होंने, कहीं सिंधक पे आ गए, कोई एक करारदाद उठा के लाए, अजीब गरीब मिक्सचर चीज़ें पेश किए। पता नहीं इनका जवाब कौन दे दे। तो असद बलोच साहब आज के सवालात भी इनके मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि फिर कैबिनेट इजलास जो है 3 बजे स्टार्ट होना था, तो जवाबात और सवालात भी इन लोगों के हैं। मिनिस्टर आए हुए हैं, मेरे ख्याल से ये तरीकाकार नहीं होता। जनाब स्पीकर साहब, एक चीज़ अपनी जगह है, हम असम्बलियों में आए हैं, बहुत से दफ़ा आए हैं, लेकिन एक तो अगर पॉइंट ऑफ आर्डर है उसकी डिफिनेशन क्या, आप कितने मिनट बात कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ पब्लिक अपॉइंटेड से 201A उस पे उसकी हैसियत क्या है, अब कैसे कितने टाइम होते हैं, या कोई करारदाद होती है या तवज्जो दिला नोटिस होती है। इसलिए ये 2-4 बातें मैंने की। अभी इसको मैं अभी एग्रीकल्चर के हवाले से जो साथियों ने जो बात की, देखिए हमारी सूबा क्वार्टरली यहाँ फंड आते हैं, मरकज़ में जितने भी टैक्सेस इकट्ठे हो के वो जनरेट होती हैं, उसके बाद हर 3 महीने के बाद बलूचिस्तान को क्वार्टरली फंड मिलते हैं। हमने जो अपनी बजट बनाई है, अगर किसी के ज़हन में ये है कि ये बजट का पोजीशन ये है कि बजट बनाने के बाद सारे पैसे हमें मरकज़ से इकट्ठे मिलते हैं, ऐसी कोई पोजीशन बलूचिस्तान की नहीं है। हमारी जो माली पोजीशन है वो इस पोजीशन पे नहीं। फ्लड आया, पूरे पाकिस्तान में आया, बलूचिस्तान में डैमेज हुए, इसमें कोई सड़कें भी गई, लोगों के फसल भी गए, लोगों के घर भी गिर गए, तबाही का एक मंजर हुआ, कीमती जानें भी गई। इस पे सारे साथियों ने हर आपके असम्बली के सेशन में वो तफसीली अपनी बातचीत कर रहे हैं। किसी साथी ने कहा कि जनाब डान में आया है और इसकी तो कोई कापी में नहीं मिला है। जनाब स्पीकर साहब, इसी फ्लोर पे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 34 अजला की डेटाज इकट्ठे करके हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर यूनियन कौंसिल की हमने उस करारदाद का हिस्सा बनाया। अगर मरकज़ वाले बहरे हैं, गूंगे हैं, सुन नहीं पाते हैं, हमारी मज़लूमियत पे मजाक उठाते हैं, वो अलग बात है। जो लोग मरकज़ में हैं, ये सवाल वो पूछें उनसे कि यूँ क्यों ऐसे कर रहे हैं। 10 अरब रुपए की उन्होंने ऐलान कर दिया यहाँ, वो 10 अरब रुपए भी हमें आज तक नहीं मिले। वज़ीर आज़म का बड़ा शुक्रिया, हाल कुर्सी में हमारे आए, 2-4 डिस्ट्रिक्टों में गए, अच्छी बातें की, शेर पढ़ा, मजाक की, फिर वापस चले गए। कहने का मुराद ये है जनाब स्पीकर साहब, हमने 16 अरब का एक पैकेज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से फैसला किया था। उसमें ट्रैक्टर हावर्स, बुलडोज़र हावर्स, खाद, बीज, ये सारे चीज़ें ओपनली वज़ीर आला ने सबके सामने रखे थे 2-3 दफ़ा। हमारे वज़ीर आला ने अपनी पोजीशन मरकज़ में 3-4 दफ़ा हो गए हैं। हमारी डिपार्टमेंट यहाँ से गई है, वो भी हमने जितने नुकसानात हुए हैं हमने वज़ीर आज़म तक पहुँचाई है। हमारे इस वक्त जो महकमे का रिपोर्ट है, मजमूई तौर पे जितना संजीदगी से एग्रीकल्चर ने काम किया, हमारे डिपार्टमेंट के टीम ने काम किया, मैं नहीं कहता हूँ बाकी डिपार्टमेंट में, सब ने काम किया। हर यूनियन कौंसिल में गए, हर ज़मींदार के पास गए, सारे डेटास जमा करे। इस वक्त हमारी जो रिपोर्ट है 245 अरब का हमें नुकसान हुआ। यह डान से कहाँ छपा है, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है ये। डान अपने से यहाँ आया नहीं, उसके नुमाइंदे यहाँ नहीं है, उसके कैमरे के टीम यहाँ नहीं आए, ये एग्रीकल्चर का ही रिपोर्ट है जो डान में छप गया है। तो हम समझते हैं इस वक्त पोजीशन ये है कि हमने हावर्स का फैसला कर दिया, मिले नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी थोड़ा बहुत मसला पैदा कर रहा है, इसमें हम ओपनली कहते हैं। हमारी फाइल जाती है
پھر واپس ہم نے جب میٹنگ کی وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا، چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے، خزانے کے بھی سیکرٹری تھے، سب کو بلایا. انہوں نے کہا جناب یہ پیسے ہم اس وقت دیں گے کہ کیبنٹ فیصلہ کرے. 2-3 ارب روپے کے پیسے ہیں، یہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کیبنٹ فیصلہ کرے. کس ہیڈ سے دیں گے، کس مد سے دیں گے؟ جناب اس لیے آج کیبنٹ میں دوسرا ایجنڈا ہمارے فلٹ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ ساتھی جو وہاں بیٹھے ہیں یہ بھی گورنمنٹ کے حصے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. صرف وزارتیں ان کے پاس نہیں ہیں، باقی گورنمنٹ کے حصے ہیں. ہمیں PSDP میں 1-1 ارب روپے ملا ہے، ان ساتھیوں کو 1-1 ارب روپے بھی ملا ہے. ہم دوست ہیں، اکٹھے بلوچستان کو چلا رہے ہیں. لیکن فلٹ کے حوالے سے ہم یہی سمجھتے ہیں جو زیادتیاں جو مرکز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، بین الاقوامی طور پہ دنیا جہاں کی پیسے آ گئی. چائنا نے پیسے دیا، امریکہ نے پیسے دیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے، فرانس والوں نے پیسے دیے، آپ کے جتنے بھی عرب دنیا ہیں سب نے پیسے دیے، لیکن وہ پیسے بلوچستان میں نہیں پہنچ رہے. سندھ کو مل گیا، پنجاب کو بڑے پیمانے پہ مل گیا. ہمارے تو ویسے ہی ساتھی کہہ رہے ہیں ابھی ہم اگر چھیڑیں PSDP کو تو اس میں تو سارے ساتھیوں کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سکیم ہیں وہ تو کٹ جائیں گے. ساتھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سکیم بھی کٹ نہ جائیں، تو یہ پیسے ہم کہاں سے دے دیں؟ مرکز تعاون نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. یہ متفقہ طور پہ ساتھیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سارے جتنے ساتھی ہیں اکٹھے جائیں گے اسلام آباد. اس میں وہ ساتھی بھی اتفاق کر رہے تھے. ادھر ہم اپنا کیس رکھ لیں گے کہ بلوچستان کی رقبے کے لحاظ سے زمین سب سے بڑا ہے، اس لیے بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فنڈ ملنا چاہیے. یہاں گھر ٹوٹ گئے، بندات ٹوٹ گئے. ہمارے 50 سال پرانے جو بندات تھے وہ بھی اس سیلاب کے زد میں آ گئے. اگر نقصانات کے حوالے سے آپ دیکھیں جناب، پنجگور میں تو 1 ارب سے زیادہ صرف ہماری کچور کی فصل کو نقصان ہے. لیکن میں پنجگور کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پورے بلوچستان کی بات کرتا ہوں. زمیندار یہاں اس وقت قسم پرسی کی حالت میں. اس میں متفقہ طور پہ وہ ساتھی اکٹھے ہو جائیں، مرکز میں جائیں، وہاں سردار اختر مینگل کی قیادت میں ہو، وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں ہو، واسع صاحب اس میں موجود ہو، باقی باپ والے کے جتنے ممبر سینیٹر ہیں سارے اکٹھے ہو. وزیر اعظم کو کہیں کہ اگر عملی طور پہ آپ دیں گے ہمیں کچھ تو وقت اور حالات یہی کہ اس ٹائم ہمیں دے دیں. جناب اسپیکر صاحب اگر ٹائم پہ ہمیں یہ نہیں ملے تو کچھ ہی فائدہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ دے دیں. تو اس میں ہمارے پاس اس وقت پیسے آج کی کیبنٹ میں فائنل ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم زمینداروں کو کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں. لیکن عملی طور پہ 10,000 ٹریکٹر ہاورز کے 10 لاکھ ہم نے فیصلہ کیا. ہر MPA کو 10,000 ٹریکٹر ہاورز ملے، 6,000 بلڈوزر ہاورز ملے. کھاد سبسیڈی ریٹ پہ جس میں 70 روپے بلوچستان گورنمنٹ کرے گا، 30 روپے زمینداروں کا ہوگا. یہ ہماری پیکیج ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ ساتھیوں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے ہم آگے بڑھیں گے. دوسرا جناب ایک اہم پوائنٹ ہے، اس سے ہٹ کے میں باقی ساتھیوں نے جیسے بات کی میں بھی چونکہ کڑا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، کچھ ادارے فیصلے ایسے کرتے ہیں جس سے معاشرے میں بہت نقصانات ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں ہم نے ایک یونیورسٹی بنایا مقبرہ یونیورسٹی کے نام پہ، بڑے کوشش کے ساتھ. فرسٹ اس کا ہم نے جو بنیادی اینٹ رکھا، اس سے لے کر کیبنٹ اسمبلی سے جو ہم نے پاس کروایا، ہماری چاہت یہ تھی کہ یہ جو ایکٹ ہم نے یہاں بنایا تھا اس کی روح سے انعامس اس کے باقاعدہ اشتہار ہو جائے، سارے لوگ اس میں باقاعدہ حصہ لے لیں. بین الاقوامی طور پہ جو قابل شخص ہے اس کو VC بنایا جائے. پیراشوٹ پہ
ایک بندہ لایا گیا جس نے وہاں جاتے ہی انہوں نے ایک عجیب و غریب نوکریوں کا ایک بندر بانٹ شروع کیا. وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اسپیکر جب ادارے فیصلے کرتے ہیں، جو لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ اس مظلوم قوم کو، یہاں کی تعلیمی نظام کو، یہاں کے بہتر معاشرے کی اقدار کو وہ دیکھتے ہوئے فیصلے کریں. ایسے فیصلے نہ کریں کہ مستقبل میں سوالات اٹھیں. فرسٹ. سیکنڈ جناب، اس روز جو یہ پولیس والوں نے یہاں خواتین کو مارا، لاٹھی چارج کیا ریڈ زون پہ، یہ کسی کو یہ حق نہیں. اس گورنمنٹ کی کوئی بدنامی بھی نہ کرے، گورنمنٹ کی کوئی یہ پالیسی بھی نہیں. لیکن جس پولیس والوں نے کیا، منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بیچارہ ایک تو تعلیمی اداروں میں جا کے تعلیم پڑھتے ہیں. ہمارا وہ معاشرہ ہے جس سے لیڈیز نکلتے نہیں ہیں، جو آج کی دنیا میں جرأت کر کے بیچارہ 4 جماعت پڑھتے ہیں. یا تو اب جتنے بھی کالج ہیں ان کو بند کرو. جمہوری طریقے سے ان کا حق تھا یہ. انہوں نے بیچاروں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی. پلے کارڈ تھے، بے روزگار تھے، ایک ہی آواز تھا، میں روزگار دے دوں. اس آواز کو، اس مظلومیت کی آواز کو، اس سچائی کی آواز کو آپ نے لاٹھی برسائے لیڈیزوں کے اوپر، خواتین کے اوپر. یہ تو ہماری روایت تو نہیں ہے. جس نے کیا اس کا نوٹس لیا جائے، آئندہ کے لیے ایسے حرکتیں بھی نہ ہوں. یونس عزیز میرا، آپ بیٹھے. انہوں نے سوال کیا، ابھی تک کچھ نہیں ملا. ظاہر جواب تو مجھے دینا ہوگا، پوزیشن کو کلیئر کرنا ہوگا. اس پہ میں یونس عزیز سے ابھی کہوں کہ کیوں آپ نے سوال کیا ہے، تو وہ کس لیے آیا؟ تو ممبر ہے، اس کا فرض بنتا ہے، اس کے ڈسٹرکٹ کے لوگ اس کو پکڑتے ہیں. زہری صاحب جو سوال کرتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کا ہم جواب دے دیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کی کہ ثنا نے 1 گھنٹے بات کی. کبھی ریکارڈنگ پہ آ گیا، کبھی وہاں جو کمیٹی کے چیئرمین پہ گیا، کبھی ڈان لکھا، کبھی یہ. ہم نے سارے چیزیں سنی، برداشت کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے 2-3 سیشن پہ لیٹ تھا، اپنی باتیں کریں، ہمارے ساتھی ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. اسد بلوچ صاحب اپنی بات پوری کر لیں، اس کے بعد جو ہے. جناب اسپیکر صاحب، اس سلسلے میں ایک بات یہ بہت اہم ہے. بلوچستان میں اگر کسی بندے نے کوئی بھی جرم کیے، قانون کے کٹہرے میں لا کے عدالت کے ذریعے اس کو سزا دیا جائے. یہ آئینی اور قانونی تقاضا ہے. اگر کسی کے کوئی FIR ہے، عدالتیں ہیں، اس ملک کے سپریم کورٹ ہے، اس ملک کا ہائی کورٹ ہے، اس ملک کے تحقیقاتی تفتیشی ادارے ہیں. اگر ان کو سب کو انہوں نے بائی پاس کر کے ایک ایسی عمل کی جائے جس سے غلط میسج پاس ہو. CTD بہت سے علاقوں میں آپ کو بتا دوں، میرے علاقے سے 8ویں جماعت کے 2 بندے پکڑے بازار میں، شہر کے اندر. پھر 2 مہینے وہ غائب رہے. ہم نے بڑی جادوجہد کی. جناب اسپیکر صاحب اس کو نوٹ کریں، سارے ساتھی بیٹھے ہیں. بڑے جادوجہد کے بعد پھر اس پہ یہ کیس لگا کہ کوئٹہ میں یہ بندوں کے پاس بارود، پورے پنجگور کے بازار سے ان کو اٹھائے گئے تھے. ایسے عمل نہیں ہونے چاہیے. ایسے ابھی جو کل یہ جو تابش کی بات کر رہے ہیں، جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ مقابلے میں مارا گیا، یہ تو 2021 میں اس کی تو باقاعدہ طور پہ لوگوں نے FIR درج کی ہے. وہ FIR اپنی جگہ موجود ہے. آپ اس کو مار کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس طریقے سے اس ملک کے خیر خواہ تو آپ لوگ نہیں ہیں. اس کو مار کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس کے مارنے کے بعد اس کے 10 رشتہ دار اور نکلیں گے، وہ تو پھر نفرت کرنا شروع کریں گے. بلوچستان کے عوام کو محبت چاہیے. بلوچستان کے عوام کو آئینی اور قانونی حقوق چاہیے. بلوچستان کے عوام اگر کوئی شاعری کرے اس پہ پابندی ہے،
کوئی نعرہ لگائے اس پہ پابندی ہے, کوئی تقریر کرے اس پہ پابندی ہے. جناب اسپیکر صاحب, ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں اپنی صحیح پالیسی کے تحت مضبوط ہوتی ہیں. جو غلط پالیسیاں ہوتی ہیں وہ پالیسیوں کا مستقبل نہیں ہوتی ہے. اگر صرف مارنا اور پھینکنے کی بات ہے تو افغانستان میں تو 40 سال لڑے, تو آخر میں کیوں یہ سپر طاقت امریکہ بیٹھ کے مسئلوں کو حل کیا؟ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور سیاسی نقطہ نظر سے اس کو حل کیا جائے, یہی بہتر ہوگا. نہ تو تاریخ سے سبق لیا جائے. ابھی سوات میں جو بڑے لوگ نکلے, لاکھوں کی تعداد میں نکلے, کیوں نکلے؟ یہ ستائے ہوئے لوگ تھے, جبر کی نشانی تھی, ان کے ساتھ ناانصافی تھا. اس میں 80 سال کے بوڑھے نکلے, 10 سال کے چھوٹے لڑکے نکلے, غریب, مسکین, لاچار, سارے امیر ایک پیج پہ ہو کے لاکھوں لوگ سوات کے گلیوں میں گونجتے رہے اپنی آواز ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف, ناانصافی کے خلاف. اس لیے CTD فورس سے ٹھیک ہے, ہمیں فورس اور بڑھائیں, ان کو اور طاقتور بنائیں, لیکن انصاف کے تقاضے کو وہ بھی پورا کریں. اس کے ساتھ ہی انصاف کے تقاضے اگر پورا نہیں ہوں گے, صرف لائق اور ڈس لائق پہ, پسند اور ناپسند پہ اس طریقے سے سنچری پورا کرنا ہے, صرف نمبرنگ پورا کرنا ہے, اس طریقے سے بلوچستان میں کبھی امن نہیں آئے گا. اور امن کے توقع رکھنے والے جو دل اپنے رکھتے ہیں, ان کو پہلے اپنے ہاتھ اپنے سر اور دل پہ رکھ کے یہ قسم اور عہد کریں کہ اس آئین سے ہم تھوڑا 1 انچ آگے نہیں جائیں گے. آئین کے دائرے میں تابش آتا ہے, کوئی بھی نوجوان آتا ہے اس پہ کیس کریں, اس کو پھانسی, اگر حقدار ہے تو پھانسی دے دیں. اگر انہوں نے کوئی کیس نہیں کیے, جرم اگر عیسیٰ نے کیا ہے, موسیٰ کو پھانسی نہیں دے دی. بلوچستان کے ہر انسان, بلوچستان کے ہر عوام دہشت گرد نہیں ہے. یہاں شریف لوگ رہتے ہیں, ایماندار لوگ رہتے ہیں, بلوچ قبائلی روایت یہاں ہیں. یہاں ان سب کو اب اکٹھے ایک ہی جال میں, ایک ہی سیشن میں, ایک ہی ڈبے میں بند کر کے ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی دہشت گرد, اس کا والد بھی دہشت گرد, سب کو مارنا ہی چاہیے. تو بلوچستان کے سرزمین میں مارنے سے 70 سے لے کر 48 سے لے کر آج تک تو یہ 5 دفعہ تو سلسلہ چلتا رہا. ہر ماشاءاللہ میں یہاں لوگوں کو مارتے رہے. اس کی رزلٹ کیا نکلا؟ اس لیے اسلام آباد اور لاہور کے حکمرانوں کو سنجیدگی سے, بلوچستان کے لوگ بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ان کو کم از کم اس طریقے سے ٹریٹ نہ کریں کہ آنے والے کل میں بلوچستان کے ہر صحرا اور ہر پہاڑ اور گلی سے لوگ نکلیں. وہ بہت تاریخ کا المناک دن ہوگا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے, کم از کم سنجیدگی سے. کہیں خواتین کو مار رہے ہیں, کہیں ایک بے گناہ کو مار رہے ہیں. اس طریقے سے ہم خاموش نہیں رہتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹریجری میں یہاں بیٹھ کے اپنی ضمیر کی سودا کریں گے, یہ نہیں ہے. سچائی کے حوالے سے ہم بولتے رہیں گے, حق کی بات ہم کرتے رہیں گے. کسی کو پسند ہو نہ ہو تو ہم سہتے ہیں, یہ ملک ہمارا بھی ہے. کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہ انداز سے وہ ٹریٹ کریں. تھینک یو جناب. شکریہ اسد.